बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, आज 20 रोज़ा है और आज दूसरे अशरे का इख्तिताम है। वो जो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना कि गिनती के चंद दिन हैं, तो शायद अब ये आइडिया हो गया होगा आप सबको भी कि जिस तरह 20 दिन गुजर गए, अगले 10 दिन चुटकियों में जाने, पता ही नहीं चलना कि अगले 10 दिन किस तरह से गुजरने हैं। और ये दूसरा अशरा आज इख्तिताम पजीर हो गया। कल से तीसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा जो कि जहन्नुम से खुलासी का है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि या अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा, निजात अता फरमा। तो ये आज दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर हुआ रमज़ानुल मुबारक का, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इबादत की होंगी और बहुत ज़्यादा की होंगी, और उस पर आपने हमें भी याद रखा होगा। और यकीनन अल्लाह ताला हर किसी की दुआएं सुनते हैं इस बाबरकत महीनों में और स्पेशली इन बाबरकत दिनों के अंदर। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सब्र व इस्तिकामत के हवाले से, कि सब्र क्यों करना चाहिए, सब्र क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या रीज़न्स है, उसके क्या अज्र है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब सब्र क्या है? सब्र बेसिकली ये चीज़ होता है कि अल्लाह ताला की दी हुई आजमाइश को बर्दाश्त करना, यानी कोई उस पर शिकवा ना करना। हदीस शरीफ में मफ़हूम आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब्र वो है जो सदमे के शुरू में हो, उसके बाद तो वैसे भी बंदा उस चीज़ का आदी हो जाता है। कोई भी गम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, उसके अगर आप शुरू में सब्र करते हैं तो ये एक्चुअली सब्र है। अगर आप उसके बाद करते हैं फिर वो सब्र नहीं है, फिर आपको कोई उसका अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ऐसा तो नहीं फरमाया कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़िंदगी में हमेशा अगर दो चीज़ों को अपना लें, एक सब्र को, एक शुक्र को, ज़िंदगी दुनिया और आखिरत के आप कामयाब तरीन इंसान बन जाते हैं। सब्र करने से अल्लाह ताला आपके साथ है और सब्र का इतना ज़्यादा इनाम अल्लाह ताला अता फरमाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। शुक्र तो वैसे भी, शुक्र से अल्लाह इतने राज़ी होते हैं और नाशुक्री से अल्लाह इतने नाराज़ होते हैं कि सोच से ज़्यादा। अपने ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं और मेरे साथ नात खान मौजूद है, मोहम्मद गज़नफ़र, उनका नातिया कलाम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उनका नातिया कलाम सुनेंगे। तो हमारे साथ रहिए। Presenting exciting egg. Yellow है, bright सा एक hello है, पर अकेला ये lonely fellow है। But very soon किसी lovable सहरी की टेबल पे health का halo है। Egg made with blue band रोजाना, रोजे में तवानाई लाना। Presenting delicious पराठा, hot है, greatness a lot है, पर अकेला ये sad सा dot है। But very soon किसी अमेजिंग सहरी की टेबल पे हैप्पीनेस का स्पॉट है। पराठा मेड विद ब्लू बैंड रोजाना, रोजे में तवानाई लाना। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको इस रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम खुश आमदीद कहते हैं। गज़नफ़र साहब इंतज़ार में बैठे हुए हैं और अपना वो नातिया कलाम पेश करने के लिए और हमारे दिलों को मुनव्वर करने के लिए और हमारे दिलों में ठंडक पैदा करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने लगे हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। आइए नाज़रीन, आला हज़रत का पढ़ा हुआ कलाम आपके सामने पेश करते हैं। लम जाते नज़रों का फी नज़र, लम जाते नज़रों का फी नज़र, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तू
تجھ کو شہید و سرا جان البحر والا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیاں پار لگا جانا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیاں پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک اتم اے سوئے پاک ابر کرم اے سوئے پاک ابر کرم بر سنہارے رم جھم رم جھم بر سنہارے رم جھم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فضد ہر کا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا رے مورا تن من دھن سب تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا انا فی عطش وسخا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اعلیٰ کلام پیش کیا گیا، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا گیا غضنفر صاحب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں اور خوبصورت آواز کو کہ تاکہ وہ ہمارے کانوں کو منور کرتی رہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرتی رہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی رہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دلوں کو ایک عجیب سکون ملتا ہے جو کہ شاید کسی بھی چیز میں وہ سکون اویلیبل نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں۔ اللہ جیسے نہیں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کی تسلی ہے۔ یعنی جب آپ ذکر کرتے ہیں، کوئی سا بھی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف آپ پڑھتے ہیں، کوئی دوسری تسبیحات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو آپ کے دل کو ایک اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرماتے ہیں تو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ سکون اللہ تعالیٰ کے در سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے صبر کی۔ صبر ضروری کیوں ہے؟ صبر اور شکر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ ایک ہی چیز کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ صبر ہوتا ہے وہیں پہ شکر کرنا ہوتا ہے۔ صبر اور شکر، یعنی نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب میدان کربلا کا واقعہ تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا تھا اور
نیزے کے اوپر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ مولا حسین علیہ السلام جو تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے. تو اس پر شاعر نے اوپر لکھا ہے کہ جہاں پہ صبر مشکل تھا وہاں پہ وہ شکر کر رہے تھے. یعنی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کے گلے کٹ گئے تھے، وہ مکمل طور پر شہید ہو گئے تھے، لیکن صبر کی بہترین مثال دنیا میں بھی آج تک اور رہتی دنیا تک، دنیا کے شروع سے لے کر آنے والے آخری دن تک، حشر کے ایک دن سے پہلے کے دن تک، جو صبر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے، مولا حسین علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ملتی. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو، کہ ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا. یعنی آپ امام حسین علیہ السلام پر جہاں پر بے پناہ ظلم ہوئے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو جو کچا چبایا گیا. یعنی اس قدر وہ صبر تھے، اور صبر کا ہمیں درس دیا. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے مشکل دی، آزمائش دی، پریشانی دی، اور اس پہ ثابت قدم ہے. اس بندے نے کوئی شکوے شکایت نہیں کی، اس بندے نے کوئی گلے شکوے نہیں کیے، تو اللہ اسے خوش ہوتے. اللہ اس صبر کو، اس مصیبت کو، اس آزمائش کو خوشی میں بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد فراغی ہے. یعنی کہ وہی بات کہ ہر صبر کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد کیا ہے کہ خوشی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب خوشی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ دیتے ہیں تو ہماری اوقات کے مطابق، ہماری استطاعت کے مطابق، اگر خوشی دیتے ہیں تو ہماری جو استطاعت ہے اس سے بڑھ کے دیتے ہیں، ہماری برداشت سے خوشی بڑھ کے دیتے ہیں. تو جہاں پہ صبر ہوتا ہے، جہاں پہ صبر کرتے ہیں، اور وہی پہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے رستے بنا دیتا ہے کہ آپ شکر کے پابند ہو جاتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں کہ میں نے نعمتیں دی، اس نے میرا شکر کیا یا نہیں کیا، میں نے واپس لی، اس نے صبر کیا یا نہیں کیا. اور نعمتوں میں کیا چیز؟ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. وہ نیک اولاد ہو، وہ آپ کا رزق ہو، وہ آپ کا مال مویشی ہو، وہ کہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. اب عطا کیا اللہ یہ آزما رہا ہے کہ آپ شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اگر آپ شکر کرتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو اللہ آپ کو اور ہے. لیکن پھر اللہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں کہ یار دیا ہے تو لے کے تو دیکھو کیا میرا بندہ میرا صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. صبر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. صبر انسان کو کہیں بھی نہیں گرنے دیتا، کیونکہ صبر اپنے سوار کو کہیں بھی نہیں گرنے دیتا، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کے سامنے. کہ جہاں پہ صبر کرتا ہے انسان اللہ کے سامنے، جب اللہ کے سامنے بات ہوتی ہے تو پھر انسان سرخرو ہوتا ہے. اور جب اللہ نے آزمائش دی ہے اور انسان یہ چیز کہتا ہے کہ بے شک یہ آزمائش اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، اور وہی ہی اس چیز کو ختم کرے گا، تو یقین کیجئے جب اللہ تعالیٰ، اللہ خیر الناصرین، کے بے شک اللہ بہترین مدد کرنے والے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ صبر کے بعد آپ کی مدد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو دیکھتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو تکلیف ہوئی اور پھر میرے بندے نے صبر کیا، میرے بندے نے صبر کیا، تو اب اس کو جو اس کی خواہشیں ہیں اس کو سب کچھ عطا کر دیا جائے. اسلام میں صبر کا بہت زیادہ مقام ہے، اسلام میں صبر کا بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ صبر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. کسی کو معمولی سی بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے تو وہ وویلا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، پوری دنیا میں صرف میں ہی تھا جس کے اوپر یہ آزمائشیں آنی تھی، جس کے اوپر یہ مشکلات آنی تھی. اور اگر آپ کے اوپر آزمائشیں، مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں چن لیا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں پر آزمائشیں دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے اور زیادہ قریب ہو سکے، اس بندے سے میں راضی ہو جاؤں، یہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور جب اللہ فرماتے ہیں کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، یہ آیت صبر کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
یعنی کہ جب آپ صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو، اس کے بعد اتنا دو گے خوش ہو جاؤ گے۔ انسان بعض اوقات انسان کی جو غم کے بادل ہوتے ہیں، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں مشکلات، وہ لمبی ہوتی ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ مشکلاتیں تو آتی رہتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس پر صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی مشکلات آئی تھی، جتنی بھی پریشانیاں آئی تھی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مختلف غزوے ایسے تھے، غزوہ جس میں کھانے کو نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے گئے تھے، صبر کیا اور اللہ نے فتح دی۔ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا، وہاں پہ اللہ کا صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن آج کل ہماری سوسائٹی میں جس طرح میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہر ایک بندے کے پاس 2 سے 3 ٹائم کا کھانا بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، شکر کرو، زندگی میں اتنا زیادہ دو گا کہ خوش ہو جاؤ گے، آپ کی نسلیں تک خوش ہو جائیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آپ کے صبر اور آپ کے شکر کی برکت سے آپ کی آنے والی نسلوں تک وہ چیزیں پہنچیں گی۔ کوشش کیجئے کہ زندگی میں صبر کا دامن نہ جانے دیجئے، ہمیشہ صبر کو تھامے رکھیے، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ ہے، شکر کو تھامے رکھیے، شکر کے ساتھ اللہ ہے۔ جب یہ 2 چیزیں آپ تھامے رکھتے ہیں نا، تو اللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب کر دیتے ہیں، اور اللہ آپ کی آخرت میں بھی، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامران و کامیاب کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ صابر بھی ہے، میرا بندہ شاکر بھی ہے، صبر کرنے والوں میں بھی ہے اور شکر کرنے والوں میں بھی ہے۔ صبر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور شکر کے بارے میں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، لیکن آگے پھر فرماتے ہیں اگر ناشکری کرو گے تو ہمارے سخت عذاب ہے۔ تو ہمیشہ صبر بھی کیجئے، شکر بھی کیجئے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، ہر کسی کا خیال رکھیے۔ رمضان شریف کی یہ مختصر ساعتیں باقی ہے، مختصر سے لمحے باقی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیجئے، لوگوں کا احساس کیجئے، خدمت خلق کیجئے، کیونکہ عبادتوں سے بڑھ کے خدمت خلق ہے۔ عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ٹرانسمیشن میں۔ اللہ نے کے بعد